नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर कि ये सब तो मजे हैं ही हैं, मगर ऑन टॉप ऑफ इट जो बेस्ट चीज उनको मिलेगी वो क्या है? सलामुन, सलाम, सलामती हो या सलामत रहो। सलाम का मतलब क्या होता है? सलाम का असल माना वैसे सलामती नहीं है, इसका असल माना क्या होता है? कोई शर ना पहुंचे तुम्हें, कोई किसी किस्म की कोई बुराई, कोई ईवल ना पहुंच सके तुम्हें, ये असल इसका माना है। तो फिर हम उससे सलामती कहते हैं, यानी तुम सलामत रहो। यानी जब हम एक दूसरे को भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो फिर क्या होता है? इसका मतलब कि मुझसे तुम्हें कोई शर नहीं पहुंचेगा। अब मैंने तुम्हें सलाम जो कर दिया है, और दूसरी दुआ भी है ये कि कोई भी तुम्हें शर ना पहुंचा सके। और तीसरा माना एक ये भी इसके अंदर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है अस्सलाम, तो हम जब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कि यानी अल्लाह तुम्हारे साथ हो, अल्लाह का, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर कायम रहे, तो यानी हम उसको अस्सलाम वालेकुम ये कह के अल्लाह की हिफाजत में दे रहे होते। तो सलाम तो बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन दुनिया में एक दूसरे से सलाम लेते थे। वो कौन सा दिन होगा कि अल्लाह ताला खुद फरमाएगा सलामुन, सलामुन अलैकुम। अब देखें, जब अल्लाह ताला फरमा दे कि अब इसके बाद कोई शर तुम्हें ना पहुंचे, कोई बुराई, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, तो फिर मुझे बताएं फिर और रह क्या गया? इसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाता कि कोई अल्लाह ताला खुद फरमा दे कि अब नहीं कोई हार्म तुम्हें पहुंचेगा, तो वो तो फिर इसका मतलब इंसान सलामत ही सलामत है। और फरमाया कौल में रब्बे रहीम, कौल है, ये बात है रब्बे रहीम की। रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, उस रब रहीम की तरफ से। रहीम, रहीम आया, रब्बुल आलमीन नहीं आया, इसलिए कि उसकी रहमत में तुम दुनिया में भी थे। जब तुम दुनिया में हुआ करते थे तो उसी ने अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर बखेरी हुई थी। जब तुम माँ के पेट में थे तब भी, जब तुम दुनिया में आए तब भी, जब तुम दुनिया से गए तब भी, और आज भी जब उसने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो उसकी रहमत है कि तुम दाखिल हुए, ये उसकी रहमत है। तो ये जन्नतियों के लिए इतनी बड़ी एक बात होगी कि उनको ये कहा जा रहा है कि रब्बे रहीम की तरफ से तुम्हारे लिए सलाम हो। देखें, हमें किसी से बड़ी मोहब्बत हो ना और वो हमें सलाम भेजे तो हमें बड़ी खुशी होती है। अच्छा, उसने मुझे सलाम कहा था, अच्छा उन्होंने मेरा नाम लिया था। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रब्बे रहीम खुद सलाम भेज रहा है। इससे मतलब क्या है कि एक तो अल्लाह ताला कलाम करेगा उनसे, तभी उनको सलाम भेजेगा ना, अल्लाह ताला उनसे कलाम कर रहा है। और दूसरा, वो अल्लाह ताला को देखेंगे, अल्लाह ताला को देख रहे होंगे, अल्लाह ताला उनको सलाम भेजेगा। इसके बारे में हदीस में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती अपनी नेमतों में मशगूल होंगे कि ऊपर की जानिब से एक नूर चमकेगा, ये अपना सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला के का दीदार होगा उनको, और रब फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना, ए जन्नत वालों तुम्हारे ऊपर सलामती है। और जन्नती साफ तौर पे अल्लाह ताला को देखेंगे। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला खुद पुकारेगा, खुद पुकारेगा। अंदाजा करें, वो अपने मशगूलों के अंदर लगे हुए हैं, अपने फन कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ही अल्लाह की तरफ से उनके लिए जब ये पुकार आएगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। देखिए ना, इंसान जिंदगी के अंदर अल्लाह की खातिर, जो जाहिर है वही जन्नत में जाएगा, अल्लाह की खातिर बड़ी कुर्बानियां देता है। तो जन्नती लोग हैं वाकई, वो दुनिया में ऐसे रहते हैं कि अल्लाह की खातिर वो बहुत सारों को नाराज भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे उनको धुतकारते भी हैं, बहुत सारे उनको बेइज्जत भी करते हैं लोग, क्योंकि वो उनसे नाराज रहते हैं।
یہ تو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہماری سنتے نہیں ہیں، ہم ان کو کرنے کو یہ کہتے ہیں، یہ کچھ اور کرنے چل پڑے، یا اپنے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی وجہ سے لوگوں کے مذاق کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ ان کو یہاں پہ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کبھی وہ روزہ رکھتے ہیں، دن میں بھوکے رہتے ہیں، کبھی وہ راتوں کو جاگتے ہیں اللہ کی خاطر اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اب سوچیں اس خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سے بات فرمائے گا۔ آج تک تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں نا یہاں پہ دنیا میں، اس کی تو آواز کبھی بھی نہیں کسی نے سنی، مگر وہ لذت کیا ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی آواز کانوں میں رس کھولے گی، وہ کلام کیسا ہوگا جب وہ ہم کلام ہوگا۔ اس کے تو کعبے کو دیکھ کے ہمیں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کعبہ ایسے لگتا ہے بس اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، تو اتنا رونا آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تب سوچیں دل کا حال کیا ہوگا، اور وہ بھی کہ وہ راضی ہے، کیا عالم ہوگا اس وقت روح کا۔ پہلے تو یعنی دنیا میں تو خیالوں میں ہی باتیں ہوتی ہیں نا، سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، جب آمنا سامنا ہوگا تو کتنا کچھ کہنے کو جی چاہے گا، اللہ یہ ہوا ایسے ہوا۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بہت کچھ کہنا بھی چاہتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، کہے بغیر ہی اگلے کو پتا ہے کہ کیا بات کہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا جن کو تو سلام بھیجے، کہ یہ ہے خوش قسمتی، یہ ہے کامیابی، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے انسانوں کو دوڑ لگانی چاہیے ایک دوسرے سے آگے جانے کے، مجھے اللہ کا سلام مل جائے۔ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کے چلتا ہے۔ بہت ساری مائیں کہتی ہیں ہم تو اپنے بچوں کی شکلیں دیکھ کے نا پھر چلتے ہیں کہ اگر بچہ خوش ہے، بیٹا خوش ہے تو پھر ہم اس مطابق کرتے ہیں۔ سوچیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں، یعنی اس کام میں اللہ خوش ہوگا تو ہم یہ کر لیں، اس میں نہ خوش ہو جائے گا، جو جج کرتے ہیں یعنی اس طرح کہ یہ بات اس کو اچھی لگے گی نا تو میں یہ کر لیتی ہوں، نہیں یہ بات اس کو پسند نہیں آئے گی تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہوں گے نا جو پھر اس کا چہرے کا دیدار کریں گے اس دن، تو اس خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیں جس کے لیے آپ محبت کے جذبات رکھتے ہو نا، جس سے آپ کو شدید محبت ہو، دل کرتا ہے اس سے ملنے کا، اس سے بات کرنے کا۔ تو جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی، پھر آج ملاقات کا دن ہے، اور ملاقات کے دن وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا اس بات کا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، وہ دن کیسا ہوگا کہ اب کوئی دکھ نہیں آئے گا، اب کوئی پریشانی نہیں، اب نہیں کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا، اب نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ستائے گا۔ جیسے ماں نہیں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی کہ بچہ تکلیفوں میں پڑا ہو تو ماں آغوش میں لے کے کہتی ہے اب نہیں کوئی مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ سلامتی دے رہے ہیں اس دن کہ اب ٹینشن ختم ہو گیا، فکر کی کوئی بات نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج نہیں۔ اس وقت وہاں پہ جس وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا مانگو، وہ کہیں گے پروردگار سب کچھ تو ہمیں مل گیا، ہم کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تم مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، تو نے اپنی رحمتیں ہم پہ کر دی، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو اس سے پہلے نہیں دی، اور وہ یہ کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی رضا کا مل جانا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے میں راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا۔ دنیا میں انسان نیک عمل کرتا بھی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے، اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے سے راضی ہے یا نہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ میرے سے راضی ہے۔ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہم نے کہہ دی ہو، کر لی ہو جس سے اللہ کی ناراضگی نہ کہیں ہو گئی ہو، ہم نہیں جانتے۔ ہاں جس دن یہ آپ کانوں سے سن لیں گے، اللہ ہم سب کو سنوائے، اس دن سمجھ لو کہ اب کامیابی ملی ہے۔
یہ منزل بڑی دور ہے، یہ اتنی ایسی جلدی سے چٹکیوں میں مل جانے والی نہیں ہے کہ بس بس جلدی سے ہو جائے اور جلدی سے، یہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہے، یہ میدان محنت کا ہے۔ یہ تب جب جا کے سنائی دے گا، تب آپ کی یعنی سمجھ لیں کہ اب جو سارا میرا محنت تھی، میرے جو ساری قربانی تھی، میری جو ساری کاوش تھی، اس کا مجھے پھل مل گیا، یہ ریزلٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب سلام آئے گا اور پھر یہاں پہ وقف بھی آگے، ایک اس کے بارے میں یہ بھی تفسیر ہے کہ سلام اولم رب العالمین، یہ وقف اس لیے ہے کہ یہ جنتی انتظار میں ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ کس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے، کیونکہ فرشتے تو سلام کریں گے اور ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے سلام ملنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ تو ایک چیز ہم اگر ذہن میں رکھ کے زندگی گزاریں کہ مجھے اس دن کے لیے کوشش کرنی ہے، اس دن کے لیے محنت کرنی ہے، اس دن کے لیے برداشت کرنا اور صبر کرنا ہے، تو یقین کریں بہت سارے بڑے بڑے مسئلے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پھر کچھ چھوڑنا پڑے تو کوئی بات نہیں، اس سے بڑھ کے مجھے وہاں مل جانا ہے۔ دیکھو وہاں پہ اللہ کا سلام اگر مجھے مل گیا نا تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے، تو یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے کسی دین کے کام میں چلنے کی وجہ سے، تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا، سب بھول جائے گا، یہاں کے ہر غم بھول جائیں گے۔ لیکن یہ ایزی نہیں ہے، ایزی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ رب رحیم ہے، رحیم ہے، رب رحیم کا قول ہے یہ، اس کا مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی دکھا دی کہ میں وہ رب ہوں جو بڑا مہربان ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو پھر حوصلہ ملتا ہے کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، وی کین ڈو اٹ۔ اگر ہم یہ کہہ دیں نا نہیں یہ تو پھر صرف نبیوں کا کام ہے، ان کا کام ہے، ہم جیسوں کو کہاں کچھ ملے گا، تو وہ ہوپ کھو دیتا ہے۔ نو، ایمان ہے ہی امید اور خوف کے درمیان کی چیز، امید کھونی نہیں ہے۔ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، وی کین، یہ سوچ کے آگے بڑھے، گیو اپ نہیں کریں کبھی۔ اگر آپ نے گیو اپ کر دیا، دیکھیں کیا حاصل کیا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ محنت کرتا ہے تو تبھی اس کو کوئی امید ہوتی ہے کہ ہاں میں پاس ہو جاؤں گا۔ ایک بندہ سوچے میں نے تو پاس ہونا ہی نہیں، میں نے تو پاس ہونا ہی نہیں، اس لیے میں محنت ہی نہیں کرتا، وہ تو فیل ہی فیل ہے۔ پھر دوسرے کا تو چانس ہے پاس ہونے کا، اس کا تو 100% ہی ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، تو کیا ملے گا اس میں؟ اس لیے یہ محنت کا میدان ہے، یہ عمل کا میدان ہے، اس میں اللہ کو وہ کر کے دکھاؤ کہ وہ راضی ہو جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ اب یہ ایک اعلان ہوگا کہ تم چھٹ جاؤ، اب جدائیاں پڑ جائیں گی، علیحدگیاں ہو جائیں گی۔ دنیا میں جو ایک ساتھ رہنے والے تھے، تازو میں نے آپ کو لفظ کا مطلب تو بتا دیا نا، تمیز سے ہے کہ تمیز کرنا ہے ایک دوسرے کے درمیان، یعنی یہ مثال کے طور پہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ڈسٹنکشن کر لینا، ڈسٹنگوش کر لینا، جس کو کہتے ہیں سیپریٹ کر دینا۔ تو جو چیزیں مکس ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے الگ الگ کیا جاتا ہے نا۔ سوچیں وہ دن کیسا ہوگا جس دن مومن کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے، نیک و بد الگ الگ کر دیے جائیں گے، ہر مذہب والے الگ الگ کر دیے جائیں گے، یہودی الگ، نصارہ الگ، جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا تھا وہ بھی الگ کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو خواہشات کی، قرآن میں ہے نا کہ سب سے بدترین یہ حدیث ہے، سب سے بدترین جس معبود کی پوجا کی جاتی ہے وہ خواہش نفس ہے۔ قرآن میں ہے کہ اپنی ہوائے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو الہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی لوگ ہوں گے وہاں، ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ مجرم ہے، یہ اللہ کے مجرم ہے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ پولیس والے بعض دفعہ اپنی گاڑی کسی کے پیچھے سائرن بجاتے ہوئے لے آتے ہیں، کہتے ہیں موو ٹو دا سائڈ، موو ٹو دا سائڈ۔ اس وقت کبھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو حالت بگڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کدھر کو جائے۔ کسی کے ساتھ ہوا تو یہ
زیادہ اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موو ٹو دا سائڈ جب ڈانٹ کے کہا جائے. ابھی یہ نہیں وہ بھی انسان ہی ہے, اس نے آگے ایک ٹکٹ دے دینی ہے, چلو کیا اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ان کو کہا جائے گا نا ممتاز الیوم ایھا المجرمون, تو اٹ مینس کہ بس اب کام خراب ہو گیا, الگ ہو جاؤ مجرموں. اب اس لیے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں کس اس میں ہوں, کیا میں مجرموں کی لائن میں ہوں گا اس دن یا پھر متقین کی لائن میں ہوں گا, کس میں ہوں گا. دیکھیں یہ آیت اتنی پاورفل ہے, ہمارے اسلاف جو تھے نا اس آیت کی ڈیپتھ کو سمجھتے تھے. جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات اس آیت کو پڑھنے لگے جب نماز میں, تو اس قدر ہوئے اور دہراتے جا رہے تھے اور صبح ہو گئی. انسان کو یہ خوف آتا ہے کہ دیکھیں دنیا کی زندگی میں تو سب ہم مکس ہیں, سب ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں, سب ساتھ کام کر رہے ہیں, یا ایک ہی محلے میں, ایک ہی خاندان میں, یا دوست ہیں, یا جو بھی کولیگز ہیں, وٹ ایور. لیکن یہاں پہ پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے جو کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, کیا ایسا کر رہا ہے, کون تباہی کے راستے پہ نکل گیا اور کون تقویٰ کے راستے پر ہے. دنیا میں تو ساتھ بیٹھتے ہیں, رہتے ہیں, ٹھیک ہے چل جاتا, وہاں پہ نہیں چلے گا ایسے. وہاں پہ کہا جائے گا کہ اللہ کے مجرم جو ہیں, کہ ملک اپنے مجرموں کو نہیں چھوڑتے. اللہ کا جو مجرم تھا اگر دنیا میں چلتے پھرتے رہے, کھاتے پیتے رہے, ہنستے کھیلتے رہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہے گا. نہیں, وہاں پہ الگ الگ سیپریٹ ان کو مجرم کہہ کے پکارا جائے گا. سب سے پہلے یہ بے عزتی, پھر اس کے بعد ان کے جب گروپس کر دیے جائیں گے, پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو جہنم کا طبقہ ہوگا نا اس میں دھکیل دیا جائے گا, اور دروازے کے اندر جب یہ داخل ہو جائیں گے تو اس طبقے کا جو ان کا لیول ہوگا اس کے گیٹس بند کر دیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے. یہ ہمیشہ وہیں رہیں گے, کوئی ان کو نہ پھر دیکھے گا نہ یہ کبھی کسی اور کو دیکھ سکیں گے. یعنی یہ حال ہوگا. اللہ اکبر. تبھی تو یہ ان کو بلیم کریں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے جنہوں نے ان کو غلط راستوں پر لگایا. یہاں پہ دیکھیں الیوم کا لفظ تیسری دفعہ آیا ہے. پہلے وہ جنتیوں کا بھی تم پکچر کرو, امیجن کرو, اور ان کو بھی امیجن کرو کہ ان کا اس دن حال کیا ہوگا. جو نافرمانیاں کرے اللہ کی, جو گناہوں میں پڑا رہے, وہ مجرم ہی تو ہے اللہ کا. سوچئے اس اعلان کے ہوتے ہی دل کا حال کیا ہوگا. ہم اپنے اوپر بھی دیکھیں کہ میں کس گروہ میں ہوں گی اس دن. جس دن کہا جائے گا موو اسائڈ. اب دیکھیں یہاں پہ دنیا میں ہی آپ تھوڑا سا سوچ لینا تو اب انسان کو ڈر لگنے شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اب مجھے کہاں کریں گے, پتہ نہیں ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ڈر لگنے لگتا ہے, اب پتہ نہیں مجھے بٹھا نہ لیں, اب پتہ نہیں میری انویسٹیگیشن نہ کریں, اب پتہ نہیں میرا فون نہ چیک کریں. کتنا, حالانکہ کوئی مجرم تو نہیں ہوتے. اس دن کیا حال ہوگا, کہاں بھاگ کے جاؤں, اب کہاں چھپ جاؤں, کدھر ہجوم میں غائب ہو جاؤں, کوئی جگہ نہیں ہے چھپنے کی. اور دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. تو یہاں پہ ٹھیک ہے جنہوں نے پھر جن کے ساتھ محبت کی, کوئی ہندوانہ طور طریقوں سے محبت کرتا ہے, کوئی انگریزوں کے طور طریقوں سے محبت کرتا ہے, وہ جن کو جو اچھے لگتے تھے, جو جن کے جیسے بننا چاہتے تھے, جن سے ان کو محبت تھی, وہ انہی کے ساتھ ہوں. دنیا میں بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کسی کو باعث کاف میں نقاب میں دیکھ کے, ان کو جیسے لگتا ہے کہ ان کا سانس گھٹنے لگا, بند ہونے لگا سانس. کسی آدمی کی داڑھی دیکھ لیتے ہیں تو دور بھاگتے ہیں, ان کے ساتھ بھی نہ ہمیں کھڑے ہونا پڑ جائے, تو وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو ٹھیک ہے, جن کو پسند کرتے تھے, جن کے ساتھ بھی دنیا کے اندر ایسوسیٹ کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو, انہی کے ساتھ ہوں گے نا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ پلائی ہے. پہلے ان کو الگ الگ کرنے کا حکم دے دیا, اور اب اس کے بعد جو مجرم ہیں ان کو ڈانٹ پلائی ہے. اچھا ایک بات کو سمجھ لیں, اس دنیا کے اندر نا
ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں کچھ ہوتا، وہ اس کو بھی نہیں کچھ ہو رہا، وہ بھی تو اپنی مرضیاں کر رہی ہے، وہ تو ایسے گھومتی ہے، وہ تو ایسے کرتی ہے، کیا فرق پڑا؟ میں پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کے اوپر اتنی یعنی اسٹرکٹ ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، مجھے بھی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ شاید آپ کو کوئی ڈفرنس نہ پتا چلے، آپ کو لگے وہ بھی اچھا ہی رہ رہا ہے اور میں بھی ٹھیک ہے رہ رہی ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ پہ خامخواہ مصیبت ڈالی۔ یہ یہاں پہ نہیں فرق پتا چلے گا، مگر وہاں پہ امتیاز ہو جائے گا، وہاں پہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ راتوں کو اٹھ کے رب کے حضور رونے والے کو اور جو راتوں کو ناچ گانوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو برابر نہیں کر دیں گے۔ جو رب کی خاطر قربانیاں دیتا ہے اس کو، اور جو اپنی خواہشوں پہ چلتا رہتا ہے کہ میری بس خواہش پوری ہو، جو میری مرضی ہے بس میں نے ویسے ہی کرنا ہے، ان کو برابر کر دیں گے کیا؟ یہ برابر نہیں ہوں گے۔ ہاں دنیا میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم سارے یہاں پہ برابر ہی رہ رہے ہیں نا، وہ یہ کر رہا ہے پھر بھی وہ اچھا بھلا رہ رہا ہے، میں یہ اتنی مشکلات میں تب بھی میں نے کیوں ایسا کیا؟ نہیں، یہ برابر نہیں رہیں گے، اس دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس دن کوئی لیکن بھاگ کے دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہو سکے گا، اس دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔